नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत में एक दफ़ा फिर हलचल है, एक हरकत किसी एक कैफियत है, और आज का दिन इस हवाले से बहुत ही सिम्टोमेटिक था, बहुत ही मज़हर था इसका। आज के दिन सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आप कह सकते हैं कि आज का दिन तकरीरों का, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन था। तो सबसे पहले कराची से मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद अब से चंद घंटे पहले इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी वो ख़त्म ही नहीं हुई थी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक बड़ी शोला अंगेज किस्म की, बड़े सवाल उन्होंने उठाए, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी ही थी तो PMLN की तरफ से PID में बैठ के PMLN के जो फायर ब्रांड हैं जनाब दानियाल अजीज साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काउंटर इल्ज़ामात उन्होंने लगाए अपोजिशन के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, जहांगीर खान तरीन पे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तानी सियासत में एक हलचल है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके मुखालिफिन के दरमियान जो चपकलिश है वो सड़कों का रुख भी इख्तियार कर रही है, वो कानूनी शक्ल भी इख्तियार कर रही है, आइनी शक्ल भी इख्तियार कर रही है, जिसका इजहार पहले ही हो चुका है जब रेफरेंसेस आए 8, जिसमें से 6 रेफरेंसेस जो थे वो अयाज सादिक साहब ने रद्द कर दिए और महज 1 के 2 रेफरेंसेस जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने भेजे। अब सवाल जो तमाम जहनों में है, आप तमाम लोगों के जहनों में जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये सवाल है कि जो नई चपकलिश है, ये जो नई हरकत है, ये जो हलचल की सी कैफियत है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके मुखालिफिन के दरमियान में, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या 2014 की तरह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक बार फिर गालिब आएंगे अपनी अपोजिशन पे और पहले से ज़्यादा मजबूत बन के सामने आ सकेंगे 2018 के इंतखाबात के लिए, या ये कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की और उनकी पार्टी की और उनकी इंतज़ामिया की जो गिरफ्त है पाकिस्तान की सियासत पे, इंतज़ामी ढांचे पे, कानूनी ढांचे पे, ख़ास करके पंजाब में, वो कमज़ोर होगी? जो नए इशूज़ हमारे सामने आ रहे हैं कि जो 2014 का जो पाकिस्तान की अपोजिशन है उसके जहन में बात बड़ी क्लियर है कि उस वक़्त अमरीका और अमरीका के इत्तेहादी, वहाँ का मीडिया, ज़राए इब्लाग जो है वो बड़ा खुल के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए उनकी हमायत में सामने आए थे। लेकिन इस वक्त अमरीका और मगरब का तमाम मीडिया जो है उसकी निगाहें अमरीका के इलेक्शन की तरफ मरकूज़ हैं। पाकिस्तानी अपोजिशन ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब को वो सपोर्ट शायद ना मिल सके। एक नया फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो ये है कि किस तरह से जो है हिंदुस्तान भी अब पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक फैक्टर के तौर पे हमें उभरता नज़र आता है। आज की तकरीरों में जिसका एक एक करके हम अगर जायज़ा लें तो हमें ये फैक्टर भी उसमें नज़र आ रहा है। एक एक करके अगर पोजीशन हम देखें तो इमरान खान साहब ने कराची में जब तकरीर की, वहाँ जब उन्होंने रैली से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि हम रायवेंड जाएंगे 24 सितंबर को अगर वज़ीर आज़म ने 4 सवालों के जवाब ना दिए। अब याद रहे कि रायवेंड जाने की बात जो है वो इमरान खान साहब अप्रैल से, इस साल अप्रैल से कर रहे हैं। एक दिन पहले इमरान खान साहब ने फिर ये कहा कि अपोजिशन से सलाह मशवरा करेंगे, बिकॉज ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि PMLQ चौधरी शुजात भी एतराज़ कर रहे थे, पैट की पोजीशन का भी नहीं पता था, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एतराज़ थे। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि तमाम अपोजिशन को लेकर चलेंगे, जगह तब्दील करनी पड़ी, दिन तब्दील करना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार होंगे। हम अपोजिशन को कैरी करेंगे, हम उनसे मुशावरत करेंगे। हो सकता है कि अगर उनके कहने पे डेट भी हम इधर उधर कर सकते हैं, अगर अपोजिशन कहे वो भी हो सकता है, जगह के ऊपर भी हम नजरसानी कर सकते हैं। हमारी कोशिश है सारी अपोजिशन को कैरी करें क्योंकि सारी अपोजिशन हमारे साथ है। लेकिन आज एक बार फिर इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में, उनकी पोजीशन में हमें एक तब्दीली नज़र आती है। आज वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें रायवेंड अकेले भी जाना पड़ा, अगर बाकी सियासी जमातें इसके लिए तैयार ना भी हुई, अगर हमें अकेले भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि वहाँ जाके करेंगे क्या, ये टुकड़ा सुन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी करप्शन छुपाने के लिए सारे जमहूरी इदारों को तबाह कर रहा है। अभी तक तो पार्लियामेंट में सारी जिन पार्टीज ने TORs को साइन किया वो सब इकट्ठी हैं। हम कोशिश करेंगे इन सबको अपने साथ इकट्ठा रखने का, और आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अकेला भी जाना पड़ा
تو ہم نے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. لیکن چلے یہ بات تو ہو گئی کہ عمران خان صاحب کو اگر اکیلے بھی جانا پڑا پی ٹی آئی کو تو وہ رائے ونڈ چلے جائیں گے, لیکن رائے ونڈ جا کے کرنا کیا ہے؟ کیا وہاں جا کے دھرنا دیا جائے گا, محاصرہ کیا جائے گا, کیا وہاں پہ ایک ریلی کی جائے گی, مظاہرہ محض کیا جائے گا, تقریریں کی جائیں گی چند گھنٹوں کی اور واپس آیا جائے گا؟ بیکاز اپریل سے جب اس کی بات کی گئی اور اس وقت جو جس قسم کے جذبات تھے پیناما فائلز کے حوالے سے, تو ایسا لگتا تھا جیسے انقلاب فرانس کی طرح کوئی اسٹارمنگ آف دا بیسٹیل کی بات ہو رہی ہے, وہاں جا کے دیواریں ڈھا دی جائیں گی, بت گرا دیے جائیں گے. لیکن اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہاں جا کے کچھ چھوٹا سا ایک یا 2 گھنٹے کا مظاہرہ کرنا ہے, اس سے کیا حاصل ہوگا, اس کی اہمیت کیا ہے, یہ بات بالکل کلیئر نہیں ہے. ناظرین, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان تو مسلسل بات کر رہے ہیں پیناما فائلز کی, کرپشن کی, یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو جمہوری ادارے ہیں, جو انتظامی ادارے ہیں, جو سیاسی ادارے ہیں, اس پہ نواز شریف صاحب کے خاندان کو بہت مکمل کنٹرول حاصل ہے. لیکن اس کے برعکس ڈاکٹر طاہر القادری نے جو لائن آف اٹیک اوپن کیا ہے, اس کے اندر وہ مسلسل ہندوستان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یعنی ہندوستان پہلی دفعہ 1998 کے جوہری, جب پاکستان جوہری طاقت بنا, نیوکلیر پاور بنا, اس کے بعد گزشتہ 20 برس میں پہلی دفعہ ہندوستان پاکستان کی سیاست کی ایک اکائی, ایک ایلیمنٹ کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری مسلسل تابڑ توڑ حملوں کے ذریعے, اسٹرانگ آرگومنٹس کے ذریعے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ رمضان شوگر مل کے اندر جو 300 ورکرز ہندوستان سے کام کرنے کے آئے ہیں, جس کے اندر چھوٹے درجے کے ورکرز بھی ہیں, جس میں میکینک ہیں, جس میں ویلڈر ہیں اور نچلے درجے کے انجینئر ہیں, کیا وجہ ہے کہ صرف حکمران خاندان جو ہے, جو رولنگ فیملی ہے, اسے ہی یہ استثنا ملا کہ ایسے ورکرز کو ہندوستان سے امپورٹ کیا جائے یورپین یونین کی طرح؟ پاکستان کے دوسرے بزنسز, اگر یہ ورکرز اتنے ہی کارآمد ہیں تو پاکستان کے پھر دوسرے بزنسز بھی ان ورکرز کو ہندوستان سے امپورٹ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ذرا سنیں وہ کیا کہتے ہیں. یا تو یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاکستان میں ویلڈرز بھی ہماری سطح کی ریکوائرمنٹ کو نہیں کھولتے, ٹیکنیشینز بھی نہیں ہیں جو شریف فیملی کی شوگر ملوں میں کام کر سکیں, انجینئرز بھی نہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی نہیں. اگر نہیں ہیں تو پورے ملک کے لیے راستہ کھول دیں, ہر کوئی انڈیا سے لوگ منگوائے. پھر انڈیا سے دشمنی کیسی؟ انڈیا کے لوگوں پر ان کیٹیگریز کے ویزوں کا بین کیسا, بین کیوں؟ اور اگر باقیوں کے لیے بین ہے تو حکمران خاندان کے لیے اجازت کیسی؟ ان 300 سے زائد اسپیشل انڈین پرسونلز, ان کی لسٹ میں سے 50 نام آج دے رہا ہوں قوم کو, اور 50 نام ان کے پاسپورٹ نمبرز سمیت دے رہا ہوں. چیک اس وقت ہوگے اگر شریف برادران کو اریسٹ کر لیا جائے. ناظرین, اب اسے کیا کہیں, حسن اتفاق کہیں, حادثہ کہیں, کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بھی الزام لگایا کہ جو ہندوستانی ورکرز ہیں ان کا پاکستان میں جو آنا ہے, اس کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے, جو ہندوستان میں پاکستان ہائی کمیشن میں ہے یا پاکستان فورن آفس میں ہے یا خود فیکٹری کے اندر رمضان شوگر مل میں ہے, اسے فوری طور پہ سیز کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ پاکستان میں تو ریکارڈ کو آگ لگ جاتی ہے, اسے ضائع کر دیا جاتا ہے, جیسا کہ نندی پور کے کیس میں ہوا ہے. اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر لاہور کا دفتر جلا دیا گیا تھا, ایل ڈی اے کا دفتر جل گیا ریکارڈ کے لیے. اور اب حسن اتفاق یہ ہے, یہ عجیب بات ہے, حادثہ ہے یا مسٹری ہے یا جادو ہے, کہ جب وہ یہ ابھی تقریر ختم کر کے فارغ ہی ہوئے تھے تو رمضان شوگر مل چنیوٹ میں آگ لگ گئی. اور دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن کا ریکارڈ لے لیا جائے یا واگا بارڈر کا ریکارڈ لے لیا, ان کے ہوتے ہوئے یہاں تو ریکارڈ جل رہے ہیں. کل نندی پور کا ریکارڈ جلا ہے, اور میرے اس آج کی پریس کانفرنس کے بعد کہاں جانے, خدا جانے کون کون سے ریکارڈ جلیں گے. اریسٹ ہوئے بغیر ملک کی سالمیت کے خلاف ہونے والی سازشیں نہ بے نقاب ہو سکتی ہیں, نہ ان کا محاسبہ ہو سکتا. ناظرین, ویسے تو حکمران جماعت یہ تاثر دیتی ہے کہ اپوزیشن ہو, خواہ طاہر القادری ہو یا عمران خان ہو, یہ جتنی بھی اپوزیشن ہو, اگر آسمان سے بھی الٹی لٹک جائے گی, چھت سے بھی چپکلی کی طرح لٹک جائے گی, تو ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر طاہر القادری کی پریس کانفرنس ختم نہیں ہوئی تھی تو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے جو مین یعنی اٹیکر ہیں, جو سب سے اگریسو فائر برانڈ ان کے اسپوکس پرسن ہیں دانیال عزیز صاحب, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس شروع کی, جس میں انہوں نے یہ بتایا قوم کو کہ یہ طاہر القادری صاحب اور اپوزیشن جو بھی کہتے ہیں کہ پیناما پہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی, اس کا سراسر ذمہ داری ان پہ ہے. یہی غلط تاثر دے رہے ہیں کہ حکمران جماعت نے اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی, در حقیقت اپوزیشن نے اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی, ورنہ وزیر اعظم تو اسمبلی میں بھی آئے تھے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, جہاں سے اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا. کیمرون کی مثالیں دیتے رہے, مہینہ در مہینہ, ہفتہ در ہفتہ, روز ٹی وی پہ ہم سنتے تھے کہ جی کیمرون صاحب چلے گئے پارلیمنٹ, کیمرون صاحب. جب وزیر اعظم صاحب آئے تو اس وقت کیا کیمرون کی اپوزیشن بھاگی تھی باہر جا کے پریس کانفرنس کرنی شروع کر دی تھی.
تو یہ محض سیاسی چالیں تھی، ٹکوسلے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب 7 نہیں، اب ہمارے 70 سوال ہیں. اب وہ 70 سوالوں سے گر کے جو ہے بیچارے اب پھر 4 سوالوں پہ آ گئے یہ پی ٹی آئی والے. یہ وہی 35 پنچر والی کہانی ہے، یہ وہی گھوڑا اسپتال والی کہانی ہے، یہ اسی طرح کے یو ٹرن اور کلا بازیاں سامنے آ رہی ہیں. یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ فگر وہ ہیں جو یہ خود بتاتے ہیں سارے. وہ 7 سے 70 سے 4 آ گئے. اب یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ لیکن ناظرین سب کے لقبے تو آپ نے سن لیے ہیں، جسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں the stage has been set، یعنی اکھاڑا اور اکھاڑی جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور ان سے سمجھتے ہیں کہ آج جو تحریک انصاف نے فیصلے کیے ہیں ان کی اہمیت کیا بنتی ہے. اسی طرح کے یو ٹرن اور کلا بازیاں سامنے آ رہی ہیں. یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ فگر وہ ہیں جو یہ خود بتاتے ہیں سارے. وہ 7 سے 70 سے 4 آ گئے. اب یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے؟ پرائم منسٹر اپنی کرپشن چھپانے کے لیے سارے جمہوری اداروں کو تباہ کر رہا ہے، لیکن اگر اکیلا بھی جانا پڑا تو ہم نے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن کا ریکارڈ لے لیا جائے. کل نندی پور کا ریکارڈ چلا ہے، اور میرے اس آج کی پریس کانفرنس کے بعد کہاں جانے خدا جانے کون کون سے ریکارڈ چلیں گے. ناظرین ویلکم بیک. جیسے پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ آج کا دن پاکستان میں سیاسی پریس کانفرنسز کا دن تھا. پہلے آغاز کیا کراچی سے مصطفیٰ کمال نے، پھر بولے عمران خان صاحب، اس کے بعد ہم نے سنا ڈاکٹر طاہر القادری کو، اور پھر جو باقی کچھ کمی رہ چکی تھی اسے پورا کیا پی ایم ایل این نے، جہاں دانیال عزیز صاحب نے اپنے الزامات لگائے. اب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان سے سمجھتے ہیں کہ آج کیا فارورڈ پروگرس ہوئی ہے. جناب شاہ محمود قریشی صاحب، آج جیسا آپ کے علم میں ہے کہ ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس تھا، جس میں ہمارے صوبائی صدور اور ریجنل پریزیڈنٹ بھی شامل تھے. مشاورت کرنی تھی کہ ہم نے آپ آگے رائے ونڈ کے جو ہمارا اجتماع ہے، احتجاج ہے، اس کو ہم نے کیا شکل دینی ہے. کیا شکل دینی ہے. اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں کہ کراچی میں جب عمران خان صاحب بولے تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا، ذرا وہ سن لیں. کیونکہ ایک کرپٹ پرائم منسٹر کبھی اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا. ہم سب نے مل کے نواز شریف سے جواب مانگنا ہے. نہ وہ بتا سکتا ہے پیسہ کدھر سے آیا، نہ اس کے اوپر ٹیکس دیا، نہ اس نے قانونی طور پہ پیسہ باہر بھیجا. لیکن اسپیکر صاحب کو یہ نہیں نظر آیا اور اس نے اس کی ریفرنس نہیں بھیجی. ریفرنس کس کی بھیجی؟ عمران خان کی. نواز شریف 24 تاریخ کو انشاءاللہ میں پاکستان کے لوگوں کو رائے ونڈ لے کے آؤں گا، اور صرف ہم ایک ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ پرائم منسٹر اس قوم کو جواب دیں. اب ناظرین یہ تو اس وقت انہوں نے کراچی میں کہا. اس کے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ ہم مشورہ کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ہی فیصلہ کریں گے. ہم اپوزیشن کو کیری کریں گے، ہم ان سے مشاورت کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے کہنے پہ ڈیٹ بھی ہم ادھر ادھر کر سکتے ہیں، اگر اپوزیشن کہے وہ بھی ہو سکتا ہے. جگہ کے اوپر بھی ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہے ساری اپوزیشن کو کیری کرے، کیونکہ ساری اپوزیشن ہمارے ساتھ ہے. لیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب، اب تو یہ آج تو ایک اور خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہمیں اکیلے بھی جانا پڑا تو ہم جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جانا ہی نہیں ہے. نہیں، مجھے ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے اب بات سمجھیے، ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پیناما کے ایشو پر اپوزیشن کی 9 جماعتیں متفق ہیں. ٹھیک ہے، اس متفقہ فیصلے کا عملی جو ثبوت ہے وہ سینٹ پہ وہ بل ہے جو ہم نے پیپلز پارٹی نے، ہم نے، دیگر جماعتوں نے سائن کر کے داخل کرا. لیکن پیپلز پارٹی اور چودھری شجاعت یہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ ان کی ذاتی رہائش کا ہے. میں اسی کی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو پہلے تو ہمارا موقف یہ تھا کہ جب وہ ہمارے سے متفق ہیں تو ہم ان کو دعوت دیں کہ وہ آئیں اور پرامن جمہوری احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے، قائل کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موقف آپ کے ساتھ ہے. آپ نے
بلاول بھٹو زرداری کے اسٹیٹمنٹس دیکھے، آپ نے دیگر حضرات کے اسٹیٹمنٹس دیکھے، آپ نے سراج الحق صاحب کے اسٹیٹمنٹس دیکھے، سب کی. اچھا، تو دعوت دینا ہمارا فرض بنتا تھا. اب اعتراض کئی دفعہ اٹھتا ہے کہ بھئی آپ نے تو تاریخ دے دی، آپ سے ہم سے مشاورت نہیں کی. تاریخ پہ اعتراض ہے یا نواز شریف صاحب کی کہا جا رہا ہے کہ رائے ونڈ جو ہے ان کی ذاتی رہائش میں دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں. تاریخ پہ ہم نے کہا کہ اگر تاریخ پہ آپ سے مشاورت نہیں ہوئی تو ہم اس کو کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے. آپ اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. فلیکسیبلٹی ہم نے دکھانے کا فیصلہ کیا. اور آج بھی جو عمران خان نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ اگر اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم آپ کے احترام میں اور آپ کی مشاورت کی گنجائش کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تاریخ پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آگے محرم آ رہا ہے، تو ہمیں جو ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ محرم سے پہلے کرنی ہوگی، کیونکہ دوران محرم احترام محرم کا تقاضا ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. دوسرا وینیو کی بات آ گئی نا، آپ نے دوسری بات کی وینیو کی. ان پہ ان کو کیا اعتراض تھا؟ ان کو اعتراض تھا کہ ہماری روایت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں پہ چڑھائی. لیکن یہ گھر کس قسم کا ہے جس کا تمام خرچہ پاکستان کی سرکار اٹھاتی ہے، جس کو آفیشیل کیمپ آفس ہے وہ وزیر اعظم؟ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ کیمپ آفس ڈکلیئر ہوا ہے، اس کے جو دیوار بنی ہے وہ سرکاری خرچ پہ بنی ہے، اور بہت سا اہتمام جمع ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، تسلیم شدہ حقیقت ہے. لیکن ان کو جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں روایت ہے کہ لوگوں کے گھروں پہ چڑھائی. تو گھر نہ ہوا، یہ گھر تو پھر نہیں، اس کی بھی وضاحت کر دوں نا. اس کی بھی ہم نے ان کو آج وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ جو ہم نے اپنا پہلے تو کسی کے گھر پہ چڑھائی کرنا مقصود تھی نہیں، نہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے، نہ ہماری سوچ ہے، اور ہمیں چادر چار دیواری کا احساس ہے. ایک دھمکی بھی تو لگائی ہوئی ہے نا زعیم قادری صاحب نے کہ وہاں جو جائے گا ٹانگیں وغیرہ توڑ دیں گے. چلے وہ تو ان کی سوچ ہو سکتی ہے، ہم کسی کی ٹانگ توڑنے والے نہیں ہیں. ہم تو نہیں، وہ توڑنے کی بات کریں، آپ لوگ کہاں توڑ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو ہمارے وہ توڑنے کی بات کریں تو اس سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ڈر گئے ہیں کہ مطلب وہ ٹانگیں توڑنے پہ آگے. نہیں، دیکھیے ڈرنا تو آپ اس کو نہیں کہیں گے، ہم وہ زبان استعمال نہیں کرتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے. ٹانگیں توڑنے سے کبھی ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ ٹانگیں توڑنے کی دھمکیوں سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے جو جگہ منتخب کی ہے جس پر ہم غور کر رہے ہیں وہ ان کی جو رہائش گاہ ہے جاتی عمرہ، جس کی جو رہائش گاہ ہے اس سے کم از کم 5 کلومیٹر دور ہے. تو کوئی خدشہ اگر وہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو، جیسے چودھری شجاعت صاحب کا ہمیں بہت احترام ہے، پرویز الہی صاحب سے میری بات ہوئی تو ہم نے کہا بالکل ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے اور ہمیں ان روایات کا علم ہے، تو وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ کم از کم 5 کلومیٹر سفر ہے وہاں سے. تو وہ جو تھا نا کہ کسی کے گھر کی مطلب اس کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، تو وہ ایسا نہیں ہوگا. ہم پرامن رہیں گے، ہم کسی کے گھر پر چڑھائی نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے. مقصد مظاہرہ کرنا ہے، مقصد بالکل پرامن احتجاج کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے. وہ ہمارا جمہوری آئینی قانونی حق ہے، ٹھیک ہے. اور جب کوئی ادارہ سننے کو تیار بھی نہ ہو تو پھر پبلک کو اویئر کیا جاتا ہے، لوگوں کو اپنا نقطہ نظر بتایا جاتا ہے، اور یہ جمہوریت میں ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. یہ کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہم کر رہے. اچھا، اب آپ نے سنا ہوگا کہ آج دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ جتنے بھی ڈیلیز ہوئے ہیں پیناما کیس کی انویسٹیگیشن میں تھوڑی دیر پہلے، آپ سے چند گھنٹے پہلے، اور یہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا 5 مہینے. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اس میں ویلنگ نہیں تھے، وہ تو اسمبلی میں بھی آئے، انہوں نے سوالوں کا بھی جواب دینے کی کوشش کی، وہ کمیشن بھی بنانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ پی ٹی آئی نے یہ سب کچھ ہونے نہیں دیا. یہ ان کا نقطہ نظر ہے نا، میں سمجھتا ہوں بصد احترام میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، یہ درست نہیں ہے. یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، ہم تاخیر کیوں چاہیں گے؟ ہم تو احتساب چاہتے ہیں نا. جو احتساب چاہتا ہے وہ تاخیر کیوں چاہے گا؟ ہاں، تاخیر وہ چاہے گا جو احتساب نہیں چاہتا. منطقی سی بات یہ ہے نا، تو ہم پر یہ الزام لگانا بنتا نہیں ہے. اچھا، اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ کیا ریلیشن شپ آپ کا چل رہا ہے رائے ونڈ کے حوالے سے؟ انہوں نے بھی آج ایک بڑی تابڑ توڑ پریس کانفرنس کی ہے، ان کے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. میں ان کی پریس کانفرنس نہیں سن سکا. دیکھیے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ان کی ایک اپنی موومنٹ ہے جو وہ تحریک قصاص کے نام سے انہوں نے جس کو تشبیہ کی ہے، اور ان کا جو گریوینس ہے وہ جائز ہے. ان کو انصاف نہیں ملا، وہاں قتل عام ہوا ماڈل ٹاؤن میں، اور آج تک انہیں انصاف نہیں ملا. تو ان کا جو شکوہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور
انہوں نے جو ہمارا 3 ستمبر کو لاہور میں جو ہمارا ایک مارچ تھا اس میں ان کی ٹوکن ہی صحیح لیکن ان کی پریزنس اور ان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ ہمارے ساتھ تھیں. آپ کے ساتھ وہ جائیں گے رائے بند؟ یہ دیکھیے یہ تو فیصلہ ان نے کرنا ہے. ہم نے تو سب کو دعوت دی ہے نا, ان کو بھی دعوت, سب کو دعوت دی ہے. پاکستان کی ہر اس پولیٹیکل پارٹی کو, ہر اس طبقے کو جو اس ملک میں احتساب چاہتا ہے, جو کرپشن کے خلاف ہے, اور وہ سیاسی جماعتیں جو پیناما پر ہمارے ساتھ متفق رہی ہیں. اوپن دعوت دی ہوئی ہے ایک ٹیلی ویژن کے ذریعے, یا آپ نے اپنے عمائدین بھیجے ہیں, اپنے لوگ بھیجے ہیں, نمائندے بھیجے ہیں دعوت دینے کے لیے؟ وقت کی قلت بھی ہے, ہم ان سے ملے بھی ہیں, مطلب ہے اسمبلی میں ملاقات بھی ہوئی ہے, اور ہماری کل جو پارلیمانی لیڈرز ہیں اس کی ہماری ایک نشست بھی ہوئی تھی, اور ہم ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں. آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے. اگر آپ کی سوچ اس ایشو پر ہماری سوچ سے ملتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک کرپٹ نظام کو دفن ہونا چاہیے اور یہاں شفافیت آنی چاہیے, عزیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بھی آف شور کمپنی تھی, اور جہانگیر خان ترین صاحب پہ تو انہوں نے بہت ہی سیریس قسم کے الزامات لگائے ہیں. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے خود اپنا بنی گالا کا جو گھر تھا جو جمائمہ کے نام پہ تھا اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا 2002 کے. تو انہوں نے ریفرنس کی شکل میں بھیج دیا نا, وہ تو ریفرنس کی شکل میں انہوں نے حکومت اسپیکر صاحب پر دباؤ ڈال کے اس کو فارورڈ کروا دیا نا. تو وہ اب الیکشن کمیشن میں ہے, اس پہ ہم جواب دیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا کیوں بھیجا گیا, ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کا ریفرنس تھا اس کو کیوں نہیں بھیجا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ شواہد نہیں لگے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے 6 جماعتوں نے جو بھی جمع کروایا ہے, پیپلز پارٹی نے, پی ٹی آئی نے, افتخار چودھری صاحب نے, اس میں فیکٹس آپ کے ناکافی تھے. ذرا حسن اتفاق دیکھیے جن کا کہانی میں ذکر ہی نہیں ہے جی, ان کے شواہد مل گئے, اور جن کی گرد پوری داستان گھوم رہی ہے وہاں شواہد ہی نہیں ہے. کیا پاکستان کے لوگوں کی انٹیلیجنس کو آپ کوسچن کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں لوگ اتنے نادان ہیں؟ لوگ نہیں سمجھتے سیاست کیا ہے؟ لوگ لفاظی نہیں سمجھتے؟ کیا لوگ نہیں سمجھتے؟ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کہاں کس کا انفلوئنس آ رہا ہے, لوگ کس طرح مینوور کرتے ہیں, کس طرح وہ چیزوں کو وہ توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں, اور لوگوں کو ان کے ذہنوں میں وہ جو الجھاؤ پیدا کرتے ہیں لوگ جانتے ہیں. اچھا, اب ایک لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر تحریک انصاف اسپیئر ہیڈ کرتی ہے رائیونڈ کی طرف ایک مارچ کو, دھرنا وہاں دیتے ہیں یا مظاہرہ ہی بڑا کرتے ہیں, ایک تو پہلے کلیئر نہیں ہو رہا کہ دھرنا دینا ہے, بیٹھنا ہے, صرف 2-3 گھنٹے کا ایک ٹوکن مظاہرہ کرنا ہے, لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ پی ٹی آئی بہت ذرا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑی ایک شریفانہ قسم کی پارٹی ہے. کراچی میں فیصل واڑا نے 4 گھنٹے سڑک بند کر دی, آپ کی جماعت پینک کر کے آپ نے فیصل واڑا کو سرنڈر کر دیا, آپ نے ڈسون کر دیا ہے فیصل واڑا کو. آپ لوگوں دیکھیے انہوں نے وضاحت خود کر دی کہ یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا, یہ میں نے پارٹی کی ایما پہ نہیں کیا, ہم نے نہیں کہا, انہوں نے خود اس کی وضاحت. سڑک بند کرنا سیاست میں کون سی اتنی بڑی کوئی چیز؟ دیکھیے یہ بات نہیں ہے, سڑک کئی دفعہ بند ہو بھی جاتی ہے, دقتیں بھی آتی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن وہ ہماری پالیسی نہیں تھی. ہم وہاں سڑک بند کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, ہم گئے تھے 6 تاریخ کو نشتر پارک میں اظہار یکجہتی کرنے, اور جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا نعرہ لگایا تھا ہم اس کے برعکس لوگوں کو کہنے گئے تھے کہ نہیں, کراچی کے لوگ, اردو سپیکنگ اکثریت, واضح اکثریت پاکستان زندہ باد کی کل بھی قائل تھی اور آج بھی قائل ہے, اور ہمیں ان کی حب الوطنی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ایک اور ایشو, قانونی اور ایک آئینی ایشو کے حوالے سے اسی ایشو کو مزید آگے ڈسکس کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جہاں پاکستان کی سڑکوں پہ ایک سیاسی, ایک پولیٹیکل سٹرگل ہوتے نظر آ رہی ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف, وہاں ایک آئینی اور قانونی جدوجہد بھی ہو رہی ہے. اس میں ایک اہم اور دلچسپ مرحلہ اس وقت سامنے آیا جب نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جناب ایاز صادق صاحب نے جو تمام سیاسی جماعتوں کی, جس میں تحریک انصاف بھی تھی, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی, جس میں پاکستان عوامی تحریک بھی تھی, جس میں شیخ رشید صاحب بھی تھے, جس میں افتخار چودھری صاحب کا بھی ریفرنس تھا, وہ تمام 6 کے قریب ریفرنسز تھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف, جو 100 صفوں سے زیادہ شواہد اس میں دیے گئے تھے.
ان تمام ریفرنسز کو ایاز صادق صاحب نے رد کر دیا، لیکن عمران خان اور جہانگیر خان ترین جو ہیں ان کے خلاف ریفرنسز کو انہوں نے واجب یا ویلڈ قرار دے کے الیکشن کمیشن کے فارورڈ کر دیا۔ یہ وہ ایشو ہے جسے عمران خان نے اسمبلی میں آ کے اس طرح سے ایڈریس کیا۔ تو کیسے ہوگا کہ میری ریفرنس بھیج دی اور نواز شریف کی ریفرنس ہی بھیجی؟ اسپیکر کی کریڈیبلٹی متاثر ہوئی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے پیناما کا، جدھر جدھر پیناما کے انکشاف ہوئے وہاں دنیا میں ایکشن لیے گئے ہیں۔ اسپیکر امپارشل نہیں ہے کہ اپوزیشن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کرے کیا؟ پروٹیسٹ کے علاوہ کیا کرے مجھے بتائیں؟ کون سا آپ نے دروازہ رکھا ہمارے لیے؟ سارے دروازے بند کر دیے۔ ایاز صادق کو میں اسپیکر نہیں مانتا، میں اس کو آپ سے ایاز صادق کہوں گا۔ اسپیکر امپارشل ہوتا ہے، یہ تم سے ججمنٹ دی ہے کہ اس پہ کوئی امپارشلٹی نہیں ہے، بالکل غیر جانبدار نہیں ہے۔ ہم دونوں کو بھیج دیتا، ایک کا نام اس کا پیناما میں اور بھیج مجھے دیے میری ریفرنس۔ ناظرین، اب عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر امپارشل نہیں ہے، ثابت ہو گیا ہے کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ جانبدار ہیں، آزاد اسپیکر نہیں ہے۔ اسی قسم کا انالیسس قمر دلشاد صاحب نے، جو الیکشن کمیشنر پاکستان کے سابقہ سیکرٹری ہیں اور دنیا نیوز کے کالمنسٹ ہیں، انہوں نے اپنے کالمز میں اسی قسم کا انالیسس کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں قمر دلشاد صاحب۔ قمر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اسپیکر صاحب کو بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق کا جو آفس ہے وہ محض ایک پوسٹ آفس کا رول پلے کرتا ہے؟ اسپیکر کا آفس کی جو بھی چیز اس کے سامنے آئے گی انہیں اس کو فارورڈ بھیج دینا چاہیے تھا، یا وہ اپنا آزادانہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ ایکسرسائز کر سکتے تھے؟ انہوں نے ایکسرسائز کر کے کہا ہے کہ ان 6 جماعتوں نے جو کچھ بھیجا وہ تو غلط تھا، بالکل اس پہ شواہد نہیں تھے، لیکن جو بھیجی ریکویسٹ دانیال عزیز صاحب نے جو ریفرنس فائل کیا وہ بالکل صحیح تھا لیگلی۔ تو وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کیا اسپیکر؟ نہیں، اصولی طور پر اسپیکر قومی اسمبلی نے جو تمام 6 پارٹیوں کے جو ریفرنس کو جس انداز سے ڈیل کیا وہ حقائق کے برعکس تھا۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اس کے اندر بڑے ثبوت موجود تھے، اور جیسے کہ میں نے اپنے کالم میں بھی ذکر کہتے کیا ہیں کہ شواہد ناکافی تھے۔ نہیں وہ ظاہر ہے، اب جو شاید ناکافی دیکھا جائے تو فتح عمران خان کے بھی ناکافی تھے، وہ ظاہر وہ بھی ہلکی پھلکی ایک بات تھی، جب اپنا کیس تھا بنی گالہ کا اس کے گراؤنڈ ہی بنتا تھا، لیکن جب انہوں نے وہ کیس بھجوا دیا پاکستان الیکشن کمیشن کو تو یہ 6 پارٹیوں کا جو اتنا بڑا ریفر داخل کیا گیا تھا تو وہ بھی وہاں بھجوا دیتے، لیکن انہوں نے اپنے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے شواہد ٹھیک نہیں تھے، لیکن دانیال عزیز نے صحیح شواہد لگا کے نہیں، وہ تو ایک ظاہر گورنمنٹ کا ورشن تھا نا۔ یہاں انہوں نے اسپیکر صاحب نے اپنے اسپیکر شپ کے ساتھ ساتھ بچانے کے لیے انہوں نے نواز شریف صاحب کے مفادات کو برقرار رکھا، اپنے محروز خاطر رکھا۔ انہوں نے ریاست کے مفاد کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب کو اگر ریفرنس بھجوا دیتے تو پرائم منسٹر کی جو تھی پورا ان کا سٹرکچر گورنمنٹ کا ختم ہو جاتا، کمزور ہو جاتا۔ کا اگر ریفرنس، پھر آپ نے اپنے کالم میں یہ بھی تو لکھا ہے نا، جو آپ کا دنیا نیوز کا کالم ہے، کہ یہ ریفرنسز اگر جائیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے تو وہاں ایک اس پہ سطحی سی بحث ہوگی، لمبی ڈیٹس پڑ جائیں گی، یعنی آپ کوئی خطرہ نہیں دیکھتے نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن کمیشن میں؟ تو پھر اگر اسپیکر بھجوا بھی دیتے اور الیکشن کمیشن میں کوئی خطرہ ہے بھی نہیں، یعنی الیکشن کمیشن میں اتنی جان یا اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ دینے کی، تو پھر خطرہ کیا تھا؟ نہیں، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں ماضی میں جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں ماضی میں یہ ہوا ہے کہ جب 17ویں امینڈمنٹ سے پہلے اس وقت جو ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں 3 دن کی اجازت تھی کہ اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ وہ 3 دن کے اندر بھیجے گا اپنا ریفرنس پاکستان الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کیا تھا آئینی طور پر کہ 7 دن میں فیصلہ کرنا ہے۔ 18ویں امینڈمنٹ میں یہ ایک قسم کا میلیفائڈ سمجھ لے کہ انہوں نے 30 دن رکھے اسپیکر کے لیے اور 90 دن پاکستان الیکشن کمیشن کو۔ یہ بات درست نہیں تھی، بلکہ ہمارا جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 3 دن اور 7 دن رکھے گئے تھے۔ اب یہاں جب آپ یہ دیکھیں جو پرائم منسٹر صاحب کے جو ریفرنس آئے، میں نے جسٹس افتخار صاحب کے ریفرنس کو میں نے بڑا گہری نظر دیکھا، بڑے شواہد کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 1972 میں آپ نے منی لانڈرنگ کے تحت آپ نے اپنے دبئی میں آپ نے اسٹیمیں لگائی، وہ پیسے کہاں سے کیا؟ جبکہ انہوں نے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ لگایا کہ اس میں یہ کہا تھا اس وقت اسٹیٹ بینک پاکستان کی اجازت کے بغیر کوئی پیسہ باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ پیسہ باہر کیسے چلا گیا 1972 میں، بڑے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے 85 میں 87 میں 88 میں جو آپ نے انکم ٹیکس جمع کرائے وہ 5,000 4,000 3,000 تھے، اب یہ جو کروڑوں روپے کا جو تھا منی لانڈرنگ تو نہیں استعمال کیا، جو پیسہ ٹرانزیکشن وہ کہاں سے آیا وہ بھی دیا۔ پھر اسٹیٹ بینک کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایف بی آر کے تمام
وہ بھی لگائے. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاں جو سالانہ اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹ جمع ہوتی ہے 30 نمبر کو, تو وہ بھی انہوں ساتھ لگا کے دیکھے اس میں کتنا فرق آ رہا, اپنے ہاں کیگ چھپائے, جبکہ اس وقت جب یہ حسن نواز اور حسین نواز کی عمر جو تھی وہ 18 سال سے کم تھی, اور وہ بھی انہوں نے نادرہ کا شناختی کارڈ کا باقاعدہ نمبر دے کے بتایا کہ ان کی عمریں بہت کم تھیں. اور وہ خود بھی ظاہر ہے کہ ان کو ظاہر ہے لیگل پروسیس کے وہ اوپر پورا دیا انہوں نے. اب ایک بڑی ایک اسلامی بات جو کی جس سے بڑا دل دہل جاتا ہے, انہوں نے کہا کہ 25 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین حضرت عمر فاروق جو ہیں, اس سے ایک چرہاوا جو ہے وہ سوال پوچھتا ہے, اس کو امیر المومنین نہیں کہتا, وہ کہتا ہے اے عمر بن خطاب یہ کیسے آ گیا. تو ایک عام آدمی جو سوال کر سکتا ہے امیر المومنین سے, وہ بھی عمر بن خطاب کہہ کے, تو کیا ہم نہیں پوچھ سکتے نواز شریف صاحب سے کہ آپ کے بیٹوں کے پاس اتنی جائیدادیں کیسے آ گئی, لندن میں کیسے آپ نے کیا. تو یہ سوال بھی ایک اسلامی سوال بھی کیا. تو یہاں ہمارے جو ہے اسپیکر صاحب نے اس اسلامی ورشن کے خلاف بھی جو ہے وہ بھی نہیں سوچا کہ میں کہاں جاؤں, عمر فاروق کی مثال دی. اب یہاں دیکھیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے, اسپیکر صاحب نے کیا کیا, انہوں نے اپنی لیگل جو ان کے ہیں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ پرانے, انہوں نے قومی اسمبلی کے ایک ریٹائرڈ سیکرٹری جو تھے, کوئی ہر علی نام لے رہے تو لا سیکرٹری بن گئے, ان کی خدمات حاصل کی. انہوں کے پاس چونکہ سارے ریفرنس آتے تھے, ماضی میں تقریباً الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تقریباً 8-10 ریفرنس آئے, انہوں نے وہ ریفرنس بھی سامنے رکھے اور وہاں ان کو رائے دے دی کہ جی آپ اس کو الیکشن کمیشن پاکستان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس نہیں بن جائے گا. بن گیا نا. اب یہ دیکھیں, اب آپ دیکھیں گورنمنٹ کی کمزوری دیکھیں, ٹھیک ہے وہ آپ کے بھی دوست ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں, ہم احترام کرتے ہیں کرامت النیازی صاحب کا, کہ اب وہ 75 کی ایج 5 اکتوبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاں وہ ریجیکٹ کرتی ہے, وہ فارم نہیں بھیجا پرائم منسٹر صاحب کے 6 پارٹیوں کے ریفرنس, اور 6 اکتوبر کو ان کو لا سیکرٹری لگا دیا 24 گھنٹے میں. تو یہ ایک کلیئر کٹ ایگزامپل بن جائے گی, کیس بن جائے گا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو کون چیک کرتا ہے پاکستان کے قانون؟ اب یہاں یہ چیزیں جب ظاہر ہے کہ ہم نے جو بات ہوئی ہے, جو بات چل رہی تھی, اب وہ اس لا سیکرٹری کی اپائنٹمنٹ کو سپریم کورٹ میں کیس جا رہا ہے. کیونکہ ایک تو بات یہ ہوئی کہ آپ نے 75 سال کی عمر گئی, تیسری بات یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں نہیں فیصلہ ہوگا, وہاں باقاعدہ ٹینڈر دینے پڑتے ہیں, باقاعدہ اخبار میں اشتہار دینے پڑتے ہیں, تب جا کے کسی کی سلیکشن ہوتی ہے, تب جا کے سیکرٹری لا لگائے, جو مرضی لگائیں, گریڈ 21 میں لگائے 22 میں لگائے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو سپریم کورٹ نے دیا. اور یہ بھی سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ 65 کی عمر سے زیادہ کسی کو آپ کنٹریکٹ میں بھرتی کر سکتے. اچھا, تو یہ بھی سپریم کورٹ تو پھر انہوں نے کیسے کر دیا؟ وہ راتوں رات کر دیا انہوں نے, وہ تو ہو رہا ہے نا. اچھا, یہ تو ایک چیز آ گئی, ویورز کو پتہ چل گیا کہ اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. لیکن ایک سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ 6 پارٹیز کے ریفرنسز ہیں, 100 سے 200 یا 200 سے زیادہ کے وہ ہیں, اس میں شواہد بھی ہیں, اور اس میں فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا یہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے پروسیس کیا ہے, اور انہوں نے بڑا ٹھوک بجا کے بھیجا ہے, وہ سب کو اسپیکر ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی خطرہ ہوگا, یعنی یہ تو ایک پولیٹیکل پھر ڈیسیجن انہوں نے لیا نا, اسپیکر نے ایک پولیٹیکل پارٹیزن کی حیثیت سے یہ ڈیسیجن لیا, جیسا کہ سارا پاکستان کہہ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں. تو خطرہ کیا ہے وہاں پہ, کیا ایسا رسک تھا آیا صادق صاحب کو لگا پی ایم ایل این کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن کمیشن میں, جو خود بذات خود ایک کمزور انسٹیٹیوشن ہے؟ نہیں جی, الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اگر یہ پرائم منسٹر کا یہ ریفرنس چلا جاتا, ان کے تمام اس میں ساکھدار بھی تھے, شہباز شریف بھی, حمزہ شہباز صاحب کا گیا ہوا تھا, تو وہاں پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو سمری ٹرائل کرنے کے مکمل اختیارات ہیں, کیونکہ سارا قانون میں یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کے اختیارات جو ہیں وہ تو ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ آپ کو ایک عوام کی توجہ کی میں بتا دوں کہ 18ویں یا 17ویں ترمیم سے پہلے صرف چیف الیکشن کمیشنر سننے کے مجاز تھے. 18ویں امینڈمنٹ میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو شامل کیا, تو ٹھیک ہے, اچھا ہو گیا, پورا لارجر بینچ ہو گیا, پہلے سنگل ہینڈر فیصلہ ہوتا تھا. لیکن اب ان کے بعد ہوتا ہے یہ اپنے ایف آئی اے سے بھی آرٹیکل 221 کے تحت ایف آئی اے, نیب, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ایف بی آر, ان سب کی خدمات حاصل کرنے کے مجاز بن جاتا ہے کہ آپ ہمیں تمام ڈاکومنٹس جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اس ریفرنس کے ساتھ, تو وہ ہمیں آپ اس کو بتائیں, انکوائری کر کے, انویسٹیگیشن کا سمری ٹرائل, اس میں وہ فیصلہ کرنے میں پرائم منسٹر نائل ہونے کے بہت قریب پہنچ جاتے. الیکشن میں پاکستان نے پھر اسٹیٹ کے مفادات کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد فیصلہ کرنا تھا, حکومت کا نہیں دیکھنا تھا. اب یہ جو ہمارا موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ ہمارے ماضی کے الیکشن کمیشن مختلف ہے. اب ٹھیک ہے کہ آپ کو جو کیس گیا ڈائریکٹ, جس کا میں نے اپنے کالم میں ذکر کیا, وہ جو ڈائریکٹ جو الیکشن کمیشن نے بھیجا اس میں لمبی تاریخیں دے رہے ہیں,
یہ اس کا ہے، جو اوپر سے نہیں آیا نا اسپیکر کی طرف سے تو نہیں آیا۔ اچھا ابھی جو ریفرنسز ریجیکٹ ہو گئے ہیں، کیا یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا؟ اب یہ ہو گیا کہ دو پوائنٹ ہیں۔ اس پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو عمران خان کو یہ چاہیے یا جو پارٹی جن کے ریفرنس ریجیکٹ کی گئے ہیں، جسٹس افتخار صاحب تو سوچ رہے ہوں گے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے، انہیں کہیں گے جب میرا یہ پوائنٹ تھا آپ اس پہ فیصلہ کریں، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کرے گا، اچھا الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، وہ ڈائریکٹ بھیجے گا الیکشن کمیشن کو، اس کی اوپینین لے گا، اپینین لے گا، آپ اس پہ کاروائی کریں۔ تو فیصلہ پھر الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے، سپریم کورٹ کر ہی نہیں، وہ اس کو ریفر بھجوا دے گی۔ لیکن گیلانی صاحب کے کیس میں تو نہیں ریفر نہیں، گیلانی صاحب کے اندر ایک تھوڑی سی مس ہو گئی، نہیں گیلانی صاحب کے تو ہوا کہ فہمیدہ مرزا کو اگر وہ الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر دیتی تو ممکن تھا کہ یوسف رضا گیلانی بچ جاتے، کیونکہ وہاں ایک وہ جو تھا اس زمانے کا تھا جسٹس حامد مرزا صاحب تھے، باقی ممبر تھے، تو ممکن اس کو ریلیف دے دیتے، لیکن یہاں انہوں نے فہمیدہ مرزا نے اس کو کر دیا ریجیکٹ، ٹھیک ہے، وہاں فوری طور پہ سپریم کورٹ گیا اور سپریم کورٹ آف ادھر بھی تو ریجیکٹ کر دیا نا ایاز صادق صاحب نے، تو یہ اب سپریم کورٹ کے پاس نہیں جا سکتا مسئلہ سیدھا؟ ابھی جائے گا ریفرنس، جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، تو جو ایاز صادق نے جو کیا ہے تو امیجیٹلی جو ہے اب چند دنوں کے بعد جو ہے وہ جائے گا سپریم کورٹ پاس، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ فیصلہ لیکن آپ نے لکھا ہے کہ وہاں یہ خطرہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان دونوں وہاں پہ، میں یہ بولتا کہ وہاں جب وہ کیس جائے گا دونوں خطرہ تو ہے نہیں، دونوں کی ختم ہو سکتی ہے، خطرہ یہ ہو جائے گا کہ دونوں کو خطرہ اس لیے ہو جائے گا کیونکہ چھوٹا کیس ہے عمران خان کے بارے میں، لیکن قانون کی نظر میں چھوٹا جرم بڑا جرم ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جہاں حقائق چھپانے کے بارے میں باتیں آئیں گی تو پھر ممکن ہے کہ ایک فیصلہ نہ کریں اور وہ ہے دونوں کے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑا سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد بڑی ٹرائل اور ایک خاصی دلچسپ قسم کا یہ ایک مرحلہ اور ایک صورتحال ہوگی۔ ناظرین آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔